तब्दीली वहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। नाम का सीटा तो मेरा नाम जवान देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जबकि आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो T20 वर्ल्ड कप का तो सेमीफाइनल चल रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, और पूरी कौम की दुआएं हैं कि इस मैच में पाकिस्तान जो है वो पार लग जाए और फाइनल्स तक पहुंच जाए। लेकिन सियासी मैदान में भी एक मैच बल्कि कई मैचेस साइमल्टेनियसली तसलसल के साथ चल रहे हैं, और जिसमें कप्तान की टीम मुसलसल फंसी हुई नजर आ रही है। 2-3 अहम मैचेस जो पिछले एक हफ्ते से कम से कम सियासी मैदान में जो हैं वो मुसलसल जारी हैं। एक तो कलदम TTP के साथ मुज़ाकरात, पहले पूरी कौम की तरफ से, कौम के एक बड़े हलके की तरफ से इन मुज़ाकरात के लिए नफ़ी, इन मुज़ाकरात के लिए इख्तलाफ और इन मुज़ाकरात के लिए एतराज़ सामने आया। लेकिन हुकूमत ने उसके मुख्तलिफ तौजीहात पेश की, और एक ऐसे वक्त में कि जब आला तरीन सियासी और अस्करी लीडरशिप बैठी हुई थी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में, तो उस मीटिंग के बाद अचानक से सरप्राइज के तौर पे हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि जी मुज़ाकरात बड़े अच्छे चल रहे हैं, जारी व सारी हैं, और एक मुआहदा भी हो गया है जिसके तहत गवर्नमेंट और कलदम TTP के दरमियान सीज फायर है। सो अभी तक उस सीज फायर के बाद क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या पेशरफ्त हुई है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना तो पार्लियामान को पता है और ना ही पूरी कौम को पता है, सिवाय हुकूमत के और हुकूमत में से भी चंद लोगों के या फिर मिलिट्री लीडरशिप के। लेकिन मामला यहीं पे नहीं रुका। कल सुप्रीम कोर्ट में जो APS सानहे के असखुदसु मोटो नोटिस केस की समाअत थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी सवालात और एतराज़ात उठा दिए, और आपको पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बज़ाते खुद एक सरप्राइज़ और अचानक तलबी हुई, और उसमें 2-3 सवालात सामने रखे सुप्रीम कोर्ट ने कि जी आपने अब तक क्या किया है, APS के जो जिम्मेदारान है क्या उनका तयन कर लिया या नहीं किया, और जो APS के मुजरिमान हैं उनको तो आपकी हुकूमत टेबल पे लेके आ गई है। ये वज़ीर आज़म से सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही ये भी कहा कि आप जवाब दें कि क्या आपकी हुकूमत सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रही है। इसका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये पूरी कौम का सवाल भी है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जिसका एक इजहार किया गया। दूसरा एक मैच सियासी मैदान में, सियासी पिच पे हुकूमत बामुकाबला अपोजिशन का। पार्लियामेंट का आज मुश्तरका इजलास होना था, लेकिन हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं हुई। अपने ही लोग हुकूमत की कवानीन पर, हुकूमत के कानून साजी पे, हुकूमत की EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और NAP के तरमीमी ऑर्डिनेंस पे, हुकूमत के अपने अंदर से लोग और हुकूमत के इत्तेहादी इस पे मुतमईन नहीं हैं, इस पे खुश नहीं हैं, इस पे इमरान खान को वोट नहीं देना चाहते। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि हवाओं का रुख बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, सियासी मौसम बदल रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट के लिए, और अब आइंदा उनके लिए पार्लियामान के अंदर नंबर गेम जमा करना या पूरी करना मुश्किल हो जाएगा, या क्या ये किसी एक बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है? ये वो सारे सवालात हैं जो आज हम प्रोग्राम में रखेंगे, और इन सवालात का जवाब लेने के लिए प्रोग्राम के फ्लोर को डिस्कशन, डिबेट एंड क्वेश्चंस के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास आज बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं इफ्तिखार अहमद साहब, वो लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं सलीम साफ़ी साहब, जियो न्यूज़ पे अपना बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं जिरगा के नाम से, वो इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं जनरल अमजद शुएब साहब, वो भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। और सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल अमजद शुएब साहब, पहला सवाल टू द पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर का एक फ़ैसला रखवाया कि 2014 का जो सानिया हुआ था APS का, उसमें उस वक़्त के आर्मी चीफ, उस वक़्त के DG ISI, उस वक्त के कोर कमांडर पेशावर के ख़िलाफ़ लवाहिकीन FIR कटवाना चाहते हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई चाहते हैं, तो हुकूमत इस पर मुनासिब कार्रवाई करे। क्या उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, उस वक़्त के DG ISI, उस वक़्त के कोर कमांडर पेशावर के ख़िलाफ़ FIR कट सकती है? जनरल अमजद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे बड़ा अच्छा जवाब दिया और बॉल मेरा ख्याल उन्हीं के कोर्ट में, अदालत के कोर्ट में चला गया। जी।
کیونکہ قانوناً تو یہ ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ حکم کریں ہم کر دیتے ہیں. دوسرا جو انہوں نے کہا کہ ہم ایکشن لیں گے, کوئی بھی یہاں پہ ہمارے خیال میں کوئی بھی ہولی کاؤ نہیں ہے. تو یہ بھی میسج انہوں نے دے دیا کہ ججز بھی ہولی کاؤ نہیں ہے, اگر کوئی ضرورت پڑی تو ان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے یہ کام. کیونکہ اگر لوور عدالت میں, کسی جونیئر عدالت میں کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے, کوئی وکلا دھاندلی کرتے ہیں, کچھ اور ہوتا ہے, تو پھر جو عدالتوں کے ہیڈ ہیں چیف, ان کے خلاف ہو سکتا ہے کام کہ جناب آپ جواب دہی کریں, یہ نیچے آپ کے نیچے فلاں عدالت میں یہ کام کیوں ہوا. تو پرائم منسٹر نے میرا خیال بڑا واضح میسج دے دیا ہے. اب یہ کورٹ کا کام ہے وہ آرڈر دے دیں, ورنہ تو کوئی اس کا میرا نہیں خیال کہ کوئی قانونی جواز بنتا ہے اس طرح. اور واقعات یہاں بہت ہوئے ہیں. اگر صرف ایک آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہے تو واقعہ تو پھر وہاں پہ ایک یونیورسٹی میں بھی ہوا تھا جو باچا خان یونیورسٹی ہے, اور کئی واقعات ہوئے وہاں پہ. تو جو واقعات نہیں ہوئے, جن کو بچایا گیا, جن کی وجہ سے آج آپ کے ملک کے تمام بڑے شہروں میں پوری طرح امن ہے, اس کا بھی کوئی آخر اس کا کہیں انعام بھی ہونا چاہیے کسی کو. تو یہ بڑا ایک کمپلیکس سا ایشو ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان نے وہاں پہ بڑی واضح سی بات کر دی کہ اگر آپ نے ایف آئی آر درج کرانی ہے تو حکم کر دیں. تو کیوں نہیں کیا کورٹ نے, حکم کیوں نہیں دیا ان کو, کیا مسئلہ تھا, کیوں نہیں بولے, حکم دے دیتے, ختم ہو جاتی بات, وہاں پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی. ایف آئی آر عدالت کے حکم کے بغیر درج نہیں ہوگی, یہ میں آپ کو بتا دوں. ایف آئی آر عدالت کے حکم کے بغیر درج نہیں ہوگی. سلیم صافی صاحب, کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے اور 20 اکتوبر کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا وہ کافی ہے, یا ایک نئے سرے سے سپریم کورٹ کو جو ہے اس پہ احکامات دینے چاہیے تھے؟ اور کیا ایف آئی آر کٹوانا سپریم کورٹ کا کام ہے یا یہ حکومت کا, سرکاری اداروں کا کام ہے؟ نمبر 1. اور اب کل کا جو سماعت ہے, عدالت نے وزیراعظم صاحب کو 4 ہفتے کی مہلت دے دی ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم کے پاس آپشن کیا ہے؟ سلیم صافی صاحب. نہیں, ایک تو دیکھیں ایف آئی آر اس وقت کٹی بھی ہے اور کاٹنی چاہیے تھی اگر کچھ لوگوں کے خلاف. 2014 میں یہ اندوہناک واقعہ ہوا تھا, اور اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس نے اس کے لیے کوئی جوڈیشل انکوائری بھی آرڈر نہیں کی. اور پھر 2018 میں جو جوڈیشل انکوائری ہوئی تو وہ بھی پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ یک رکنی انکوائری کمیشن تھا. اور اب ہم بھی اس پہ حیران ہیں کہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب تو اپنے تئیں یہ سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ جنرل راحیل شریف صاحب اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے ان پہ بڑے احسانات بھی ہیں. دھرنوں کے ایپیسوڈ کو اگر آپ دیکھیں, لاک ڈاؤن کو دیکھیں, اور اگر ان کی مہربانیاں نہ ہوتی تو عمران خان صاحب تو وزارت عظمیٰ کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. تو ویسے بھی ایک ایف آئی آر جو درج ہوئی تھی وہ بھی عدالت کے حکم پہ, وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے خلاف ہوئی تھی. اور ظاہر ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا پھر جب فیصلہ آیا تو اس میں عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی وہ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس لیے ان سے تو رتی بھر کوئی توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ یہ ایف آئی آر درج کر لیں گے. لیکن جنرل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ نے, انہوں نے بال جو تھا وہ عدلیہ کے کورٹ میں پہن دیا, تو عدلیہ نے بھی تو اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا ہے. پھر ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو صافی صاحب جو آج تحریری, صافی صاحب جو کل کی سماعت کا آج ریٹن آرڈر بھی جاری ہو گیا ہے, اس میں جو 20 اکتوبر کا تحریری آرڈر ہے اس کو بھی آج کا دوبارہ حصہ بنایا گیا ہے. یعنی کہ عدالت نے ایک طرح سے حکم تو دے دیا ہے کہ 20 اکتوبر کی ہم نے آپ کو ہدایت دے دی, اب آپ کارروائی کریں. تو اب وزیراعظم کے پاس آپشن کیا ہے سوائے ایف آئی آر کٹوانے کے؟ نہیں, اس میں کیا, اس آرڈر میں یہ واضح الفاظ میں ہے کہ فلاں فلاں بندوں کے خلاف ایف آئی آر درج کیا جائے. سر اس آرڈر میں یہ ہے نا کہ اس وقت کے آرمی چیف, ڈی جی آئی کور کمانڈر, اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار, اس وقت کے جو سی ایم کے پی ہیں پرویز خٹک, ان کے خلاف لواحقین کروانا چاہتے ہیں ایف آئی آر. تو ریاست اور حکومت اس بارے میں تمام مناسب اقدامات کرے جو مناسب سمجھتی ہے. ہاں, تو وہ تو کل حکومت نے کہہ دیا, فواد چودھری صاحب نے, کہ ہم نے جو مناسب اقدامات ہو سکتے تھے وہ ہم نے کیے ہیں. تو اب اگر عدالت کی طرف سے واضح الفاظ میں یہ آرڈر آ جائیں جو ابھی تک نہیں ہے. لیکن میں ایک اور کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اس معاملے میں کیا کوئی پرسان حال
سابق جو ججز تھے ثاقب نثار صاحب اور کوسا صاحب اور اس طرح کے لوگوں سے، ان سے بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک انکوائری کی تھی جسٹس فائز عیسیٰ نے، جو کوئٹہ میں سینکڑوں کی تعداد میں وکلاء شہید ہوئے تھے، جی تو اس کا بھی کیا عدلیہ کی طرف سے کوئی فالو اپ کیا گیا؟ یعنی یہ بھی ایک سوال ہے اور اس پہ بھی ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے. اسی طرح ایک یہ تو انکوائری کمیشن کی وہ ہے، اور جو فیض آباد دھرنے سے متعلق وہ آرڈر تھا اور ایک اس میں بالکل واضح چیزیں تھی، تو کیا اس پہ عدلیہ کی طرف سے فالو اپ کیا گیا؟ بلکہ ہم نے تو دیکھا کہ الٹا اس طرح کی چیزوں کا جسٹس فائز عیسیٰ کو سزا ملی، اور بہت سارے معاملات میں اپنے عدلیہ نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. یہاں پر عدلیہ کے کردار پہ سوال اٹھ رہے ہیں، لیکن افتخار احمد صاحب میں پھر یہ سوال لے کے آپ کی طرف آؤں گی کہ چیف ایگزیکٹو کا، گورنمنٹ کا رول اس میں کیا ہونا چاہیے؟ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات آ چکی ہیں، واضح احکامات سامنے آ چکے ہیں، اب اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے لیے آپشن کیا بچتا ہے قانونی اور سیاسی اعتبار سے؟ افتخار احمد صاحب. جو کچھ بھی ہے یہ ایک، مجھے نہیں پتا ایسا کھیل کیوں کھیلا گیا کل. کیا اب صادق اور امین کے بعد اس کو یہ سرٹیفکیٹ بھی دینا چاہتے ہیں کہ وہ بہت رسپیکٹ کرتا ہے عدالتوں کی اور ایک اشارے پہ بھاگتا ہوا آیا؟ اب ایک سرٹیفکیٹ رہ گیا تھا، وہ بھی اس کو مل جائے گا. میرے خیال یہی رول رہ گیا عدالتوں کا، اور تو کوئی عدالتوں کا رول نہیں. جس طرح سلیم صافی نے 2 اور مقدمات کی طرف اور 2 افسانیات کی طرف اشارہ کیا ہے، وہاں پہ عدلیہ کا کیا رول ہے؟ عدلیہ آہستہ آہستہ اپنا رول ختم کر چکی ہے. بالکل اس کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا اپنے پرائم منسٹر کو. اب صادق اور امین کے بعد ایک سرٹیفکیٹ رہ گیا تھا، وہ بھی دے دیا انہوں نے کل کے. جناب یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے. سپریم کورٹ کو کیوں نہیں طلب کرنا چاہیے تھا وزیر اعظم کو؟ افتخار صاحب آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہونا کچھ نہیں نا. دیکھیں آپ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ. جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو آپ کیوں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے؟ آپ لوگوں کو جھوٹی امید کیوں دلواتے ہیں؟ آپ لوگوں کو غلط خواب کیوں دکھاتے ہیں؟ کیوں آپ ان کی زندگیوں کو اور زیادہ خراب کر رہے ہیں؟ پوچھیں ان ماؤں سے جا کے جن کے کل دل دکھیں گے جب کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ مذاق تو مت کریں آپ سوسائٹی کے ساتھ. آلریڈی بہت سارے مذاق ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہو گئے. انہوں نے کہہ دیا کل، ISPR نے ایک بیان جاری کر دیا کہ اتنے لوگوں کو پھانسی ہوگی، اور ایک کی پھانسی اس لیے نہیں ہوئی کہ سپریم کورٹ کے پاس کیس پڑا ہوا ہے اور اور گورنمنٹ نے کہہ دیا ہم نے معاوضہ دے دیا. بات ختم ہو گئی. یعنی کہ افتخار صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی منطقی حل، کوئی قانونی حل نہیں نکل سکتا بغیر حارث نواز صاحب؟ افتخار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں نکلے گا. یہ ساری ایکسرسائز انفیٹیلٹی ہے. اس ایکسرسائز سے لوگوں کا اعتماد اور کمزور ہو جائے گا عدالتوں پہ. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے تو اکٹھے ہوتے ہیں، ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، آبزرویشن دیتے ہیں، جب آرڈر لکھاتے ہیں تو آبزرویشن کے قریب بھی آرڈر کہیں نہیں ہوتا. لیکن کم از کم سپریم کورٹ نے سوالات تو اٹھائے نا. برگیڈیئر حارث نواز صاحب یہ سوال میں آپ کی طرف لے کے آ رہی ہیں. ایک سوال کا جواب، بات سن لو، ایک سوال کا جواب دینے کی طاقت نہیں ہے سپریم کورٹ کے پاس. یہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے بعد ہمیں اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے. برگیڈیئر حارث نواز صاحب، جس ادارے کے بارے میں یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں اس ادارے کے بارے میں یہاں پہ اس ملک میں کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا. برگیڈیئر حارث نواز صاحب اس پوائنٹ کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ اور سپریم کورٹ نے سوال اٹھائے، حکومت سے پوچھا کہ جی آپ بتائیں کیا آپ سرنڈر ڈاکیومنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں جو آپ کردم TTP کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں برگیڈیئر حارث نواز صاحب کہ کیا ریاست حکومت واقعی سرنڈر ڈاکیومنٹ سائن کرنے جا رہی ہے؟ ایسی کیا مجبوری آن پڑی ہے TTP کے ساتھ مذاکرات کی؟ دیکھیں غریدہ، بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے حکومت پاکستان کو مینڈیٹ دیا تھرو اسمبلی کہ وہ حکومت چلائیں اور حکومت اور عوام کے بیسٹ انٹرسٹ میں فیصلے کریں. اینڈ دے آر ناٹ آنسریبل ٹو اینی باڈی آن دیز اسپیکٹس بٹ آئی پرسنلی فیل. نمبر 2, So they are answerable. So they are answerable to the people of Pakistan. They are answerable to Parliament actually. They are answerable to people of Pakistan, definitely. انہوں نے ان کو منتخب کیا، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کو ڈیفینیٹلی، اور پارلیمنٹ سے ہی وہ مینڈیٹ لے کے پرائم منسٹر پاکستان
he has become Prime Minister of Pakistan और अभी वो आगे उससे negotiate करें, जो कि एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नंबर 2 बात यह है कि देखें, एक रेट ऑफ गवर्नमेंट होती है. व्हेन यू स्टार्ट इंटरफेयर एवरी टाइम इन रेट ऑफ गवर्नमेंट, इट इफेक्ट्स अ लॉट. विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड टू द जुडिशरी एंड द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, देखें प्राइम मिनिस्टर को इस बात पे बुला लेना, एडमॉनिश करना, व्हाट मैसेज वी आर कन्वे. सेकंड ये कि इसके बाद सर एडमॉनिश तो नहीं किया गया, एडमॉनिश तो नहीं किया गया, वहां पे करके भेजें, कोई सवालात रखे गए, साइन करके भेजें 4 हफ्ते में करें. These are the executive इनकी ऑप्शन है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी है जो ही शुड बी एबल टू डूइंग इट. सेकंड ये कि उसके बाद जो आर्मी की बात है, आर्मी में लोगों को आर्मी में जो पनिशमेंट होती है, दे आर नॉट डिस्क्लोज्ड एंड दे हैव बीन पनिश्ड. जो सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, आई एम श्योर कि उनको पनिशमेंट हुई होगी और ये मुझे यकीन है कि पनिशमेंट हुई होगी. नंबर 3 बात है कि जो टीटीपी की बात करें, सरेंडर डॉक्यूमेंट, आई मीन दिस इज द टॉकिंग सरेंडर डॉक्यूमेंट की बात करना है ऐसे कि आप क्या यू वांट टू हैव एन अनएंडिंग वॉर, यू डोंट वांट टू फिनिश दिस टेररिज्म. सर कौन सी अनएंडिंग वॉर, इस वक्त तो वॉर चल ही नहीं रही है ना. आपने तो टीटीपी को शिकस्त दे रही है. साफी साहब कह रहे हैं शिकस्त, देखें शिकस्त पूरी तरह नहीं हुई है. अभी आपके बलूचिस्तान में कितने लोग मारे जा रहे हैं. फौज ने कहा था पूरी शिकस्त होगी. जी क्या कह रहे हैं? फौज ने कहा था पूरी शिकस्त हो गई है, मिलिया मेट कर दिया है, दुश्मन को शिकस्त से मुकम्मल हो गई है. हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं कहा. फौज शिकस्त का मतलब अमन है, वरना हर शहर में रोजाना एक धमाका होता है. हमने नहीं कहा. देखें आराम से बात कीजिएगा, आराम से बात कीजिएगा. मैं भी आराम से बात कर रहा हूँ. मैं सिर्फ याद दिलाना चाह रहा हूँ कि किसने हमको बताया था कि उनको शिकस्त होगी है. अच्छा इफ्तिखार साहब, एक मिनट, इफ्तिखार साहब बिगड़े हारिस बात कर रहे हैं, वो बात मुकम्मल कर लें जरा. आप जरूर बोलिए. देखें बात यह है कि नाउ इज द टाइम, जब तालिबान वहां पर आ गए हुकूमत में, उन्होंने कह दिया कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल किसी को नहीं करने देंगे. इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, इंडिया के स्पॉयलर से वो खत्म हो गए, फंडिंग उनको मिलनी बहुत कम हो जाएगी. सो दे आर ऑन अ वेरी वीक विकेट. व्हेन यू निगोशिएट, हुकूमत निगोशिएट करती है ऑन अ वेरी स्ट्रांग विकेट. आई फील दिस इज द राइट टाइम. अगर वो निगोशिएट करते हैं और वो हमारे टर्म्स पर, जिसपे हिनस क्राइम के जो जितने भी क्रिमिनल है उनको नहीं छोड़ते, उनको सजा मिलती है. अगर वो हथियार डालते हैं, आइन कानून की पाकिस्तान के को एक्सेप्ट करते हैं, देन देयर इज नो हार्म. के बाकी जो लोग सर जो आईने पाकिस्तान को ही तस्लीम नहीं करते, आप उनके साथ मुज़ाकरात किस तरह कर रहे हैं बिगड़े हारिस साहब? ये बुनियादी सवाल है. अगर वो करेंगे तो देखें, अगर वो करेंगे तो करेंगे ना. जब अभी 1 महीने में जैसे ये सीजफायर हुई है, यहाँ कोई उनकी अंडर बात होती है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जरूर कंडीशन रखी होंगी कि हमारी ये कंडीशन है कि आपने आइन और कानून की पासदारी करनी है, आपने हथियार डालने हैं, उसके बाद आपके जो लोग हैं उनको जो सजा जिनको मिलनी है उनको जरूर मिलेगी, जिस तरह के एपीएस के केसेस में और जिस तरह के लोग हिनस क्राइम में हैं. और साथ वो जजेस से भी पूछना चाहिए जो पेशावर में जिन जजेस ने इतने क्रिमिनल केसेस के अंदर उनको छोड़ दिया, उनसे भी सवाल करना चाहिए कि आपने कैसे जिनको पकड़ा हुआ था उनको छोड़ दिया गया. कौन सवाल करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करना चाहिए ना कि जी उनसे पूछे, अपने जज से पूछें कि सुप्रीम कोर्ट में, पेशावर कोर्ट में कैसे छोड़े गए इतने खतरनाक मुजरिम को जो छोड़ दिया गया. सेकंड ये कि इस मौके पे जब मुल्क पहले ही इन क्राइसिस में जा रहा है, इट इज द राइट टाइम टू डू ऑल दिस थिंग. एंड किसके एजेंडा कौन कर रहा है, क्या करना चाह रहे हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जरूर देखना चाहिए. ठीक है, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की बात आपने सुन ली. वापस आते हैं डिबेट को, इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं. स्टे विद अस प्लीज. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. तो साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दें, फिर मैं साफी साहब और जनरल अमजद शख्सियत से जाती हूं. मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा. हम लोग कुछ भी हैसियत नहीं रखते. हमारा कुछ कहने का कोई भी ना एहतराम है. फैसले उन्होंने करने हैं जिन्होंने जंगें शुरू की, जिन्होंने आदमियों को प्रमोट किया, जिन्होंने अच्छे बुरे का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, वही जानते हैं, वही अक्ल कुल रखते हैं. हम लोग जाहिल, गवार और मुख्तलिफ एजेंडों के एजेंट हैं. हमें क्या पता कि रियासतें कैसे चलती हैं. साफी साहब ये सरेंडर डॉक्यूमेंट है, जरूरत क्या आखिर कदम टीटीपी खरीदा जी. अभी मैं जरा मुझे भी अब बात कर लेने दीजिए, फिर साफी साहब पे आप चले जाइए, बारी बारी बात करें. देखिए बात ये है
افتخار صاحب بلا وجہ ناراض ہوئے، ایسی کوئی بات نہیں. بحث میں بات چیت میں آپ اپنی آرگومنٹ دیتے ہیں، ہم اپنی آرگومنٹ دیتے ہیں. افتخار صاحب بڑے ہمارے لیے تو قابل احترام ہیں اور ہمیشہ ان کی عزت کرتے ہیں، دوست ہیں ہمارے. لیکن یہ کہ اس طرح نہیں آپ جو بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے ہم مناسب نہیں. آپ حصہ لیں بحث میں، اپنی آرگومنٹ دیں، بالکل سر آنکھوں پہ آپ کی آرگومنٹ. جنرل صاحب مجھے ایک بات، جنرل صاحب رک جائیے اور میرے ایک سوال کا جواب دیں تو میں کبھی بھی آپ سے زندگی بھر یہ سوال نہیں کروں گا. جن لوگوں نے افواج پاکستان کے خلاف جنگ لڑی، جنگ ڈکلیئر کی، آئین پاکستان کو ماننے سے انکاری کی اور جس طریقے سے سلوک کیا افواج پاکستان کے شہداء کے ساتھ، یہ آپ کو تو قابل قبول ہے لیکن مجھے بطور پاکستانی قابل قبول نہیں. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں. میں اس ٹاپک پہ میں بات کرتا ہوں، اس پہ بھی میں بات کروں. میں پہلے یہ بات کر دوں جو پیچھے ساری ڈسکشن ہوئی اس کے بارے میں. دیکھیے پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم کمانڈر ہے، افواج اس کے کہنے پہ، اس کے دیے ہوئے مینڈیٹ پہ کام کرتی ہیں. سب سے پہلی ایف آئی آر اس کے خلاف ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کو آرڈر دینا چاہیے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو اور پھر سب کے خلاف کر دیجیے. کس بات کی ایف آئی آر؟ دوسری چیز یہ ہے، کس بات کی ایف آئی آر؟ یہی جو ایف آئی آر آج جس کا اے پی ایس کے قصے کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ سپریم کمانڈر سے شروع ہوگی نا. کمانڈ میں آپ جا رہے ہیں نا، تو کمانڈ جو ہے وہ صرف کمانڈر ان چیف کی نہیں ہے، سپریم کمانڈر کی بھی ہے. سو وہاں سے ایف آئی آر درج ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں پاکستانیوں نے یہاں پہ 16 لوگ مارے، آج دن تک عدالت کا ضمیر نہیں جاگا. وہ یہی ہیں لوگ، یہی کے تھے جنہوں نے مارا. طالبان تو باہر کے ہیں نا، دہشت گردی کرتے ہیں افغانستان کی سوائل سے بیٹھ کے. یہ میں یہاں کی بات کرتا ہوں. افتخار چودھری نے لال مسجد کے سارے وہ بندے چھوڑے جن کو آج کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اس سے بھی کوئی پوچھے، افتخار چودھری کو کٹارے میں لے کے آئے. پھر آپ دیکھیے رکو ڈک سو موٹو لے کے پاکستان کو برباد کر دیا. $8 بلین کا آپ کے اوپر جرمانہ لگا ہوا ہے، گردن پھنسی ہوئی. آپ $6 بلین کے لیے آئی ایم ایف کے جوتے چاٹ رہے ہیں. افتخار چودھری کو کٹہرے میں لائے. پھر آپ دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ، یہ آئی ایم ایف آپ کے ایف اے ٹی ایف میں یہ کیس جو ہے وہ یہ گردن وہاں پہ آپ کی گردن پھنسے گی. منی لانڈرنگ ہوئی. آپ ابھی سلیم صافی بھی بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو سزا کس بات کی بھائی؟ اس کے ایسٹ نہیں ہے. اس نے کیا اس کا کوئی دی اس کی منی ٹریل؟ اس نے الٹا آپ کے گلے میں ڈال دیا. جو مجھے آپ کی پوچھ رہے ہیں، ہولی کو ادھر ہیں. پھر آپ دیکھیے جوڈیشری آج دنیا میں سروے میں 126ویں نمبر پہ ہے. کس لیے ہے؟ اسی لیے ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ سلیکٹو کام کر رہی ہے. آپ کے ہسپتالوں پہ حملے کیے وکیلوں نے، لاہور میں لوگ مر گئے. کدھر تھی جوڈیشری؟ کسی نے پوچھا؟ وکلا ان کا ویریٹیبل آرم ہے، ان کی طاقت کا مظہر ہے یہاں پہ. کوئی پوچھ نہیں سکتا اس ملک میں. آپ کہتے ہیں فوج کو نہیں کو پوچھ سکتا. آپ وکیل کو ہاتھ لگا کے دکھائیں، میں آپ کو مان جاؤں. یہی جوڈیشری آپ کو تار تار کر کے رکھ دے. اور پھر ٹی ٹی پی آج ویکر وکٹ پہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو پشاور ہائی کورٹ آپ کے ساتھ کھیل کرتا رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. 74 تو پھانسی لگے ہوئے کیس چھوڑ دیے انہوں نے. عدالت میں دھمکی جاتی ہے، دہشت گرد کہتا ہے کہ کیس سنا مار دیں گے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں سنیں گے. تو ملٹری کورٹ سے سزا آتی ہے، آپ کہتے ہیں بخش دو اس کو، چھوڑ دو. 230 کیسز میں سے آدھے سے زیادہ آپ نے معافی دے دی. آج اسٹے آرڈر پہ پڑا ہوا کیس. ٹھیک آج ضرورت ہے ایک کے لوگوں کو جا کے پشاور ہائی کورٹ کے باہر دھرنا دینے کی. دھرنا دیں پشاور ہائی کورٹ کے باہر. ادھر کیا رونا رو رہے ہیں؟ ادھر جا کے دھرنا دیں تاکہ وہ ان کو ہوش ہے، جاگیں وہ. ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. جنرل صاحب گاٹ یور پوائنٹ. آپ نے تفصیل کے ساتھ اپنا پوائنٹ پٹ اکراس کر دیا. ایک سیکنڈ غریدہ، سر صافی صاحب کے پاس مجھے جانے دیجئے نا. افتخار صاحب نے جو سوال اٹھایا، پاکستان کی فوج نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ یہ آپ کا سیاسی فیصلہ ہے، آپ بات چیت کریں. اگر بات چیت آپ کی فیل ہوتی ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار بیٹھے. ہمارا کام وہی ہے، ہمارا کام بات چیت کرنا نہیں ہے. لہذا یہ واضح میسج چلا گیا. اب سر ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں جو قلدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ شامل نہیں ہے، اس میں ملٹری شامل نہیں ہے اس کے پیچھے؟
اس میں ملٹری شامل نہیں، اس میں انٹیلیجنس کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن بات چیت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انٹیلیجنس اپروو کر دے گی بات کو. انٹیلیجنس کون سی؟ ملٹری انٹیلیجنس کے سیویلین انٹیلیجنس سر؟ ملٹری یا سول انٹیلیجنس؟ نہیں ملٹری انٹیلیجنس کر رہی ہے، لیکن وہ جو بات چیت ہوگی وہاں پہ وہ لا کے حکومت کے سامنے رکھ لیں گے. اور چیف آف آرمی اسٹاف نے پارلیمنٹ میں بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو اپروو کرنا چاہیے، ہم پارلیمنٹ میں سب کو ڈسکلوز کریں گے کہ یہ ہے. تو پارلیمنٹ میں کون لے کے نہیں آ رہا سر؟ پارلیمنٹ میں تو لا ہی نہیں رہے نا، کون نہیں لے کے آ رہا؟ پھر گورنمنٹ نہیں لے کے آ رہا؟ کیسے لے کے خریدا؟ بچوں والی باتیں کر رہی ہیں، اس وقت تو ہے ہی کچھ نہیں، لے کے کیا ہے؟ جب کوئی شکل بنے گی کسی چیز کی تو آپ پارلیمنٹ کو جا کے بتائیں. فریم ورک تو بتائیں نا کہ کس فریم ورک کے تحت بات چیت ہو رہی ہے، کس فریم ورک کے تحت سیز فائر ہوا ہے. آپ بھول جائیں تو الگ بات ہے. فواد چودھری نے یہاں پہ بریفنگ میں کہا، یہاں پہ پریس بریفنگ میں کہا کہ آئین اور قانون، پاکستان کے آئین سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہوگی. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس کے علاوہ لکھی ہوئی ضمانت میں دوں؟ بڑی سیدھی سی باتیں آپ کے سامنے سارا کچھ. آپ کنوینئنٹلی جو مرضی ہے افتخار صاحب ہنس رہے ہیں کیونکہ اس وقت قوم بالکل بلینک ہے، کسی کو بھی نہیں پتا، پارلیمان کو نہیں پتا، قوم کو نہیں پتا کیا. سر مجھے صافی صاحب کے پاس جانے دیں، بڑی خاموشی سے بڑے. لیکن ابھی کچھ ہے ہی نہیں. جب کچھ سامنے آئے گا تو آپ کو بھی پتہ لگے گا، مجھے بھی، کیونکہ یہ تو پارلیمنٹ سے اپروول کے بغیر اگر کچھ ہوا تو وہ کوئی بھی نہیں مانے گا. ٹھیک ہے سر، مجھے صافی صاحب کے پاس جانے دیں، بڑے تحمل سے، بڑی دیر سے خاموشی سے وہ ڈیبیٹ سن رہے ہیں. صافی صاحب، کیا یہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے؟ کیا یہ سرنڈر کا ڈاکیومنٹ سائن ہونے جا رہا ہے؟ اور پھر یہاں جو چند چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں، کچھ باتیں سامنے آئی ہیں. افتخار صاحب نے کہا جی کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے. بغیر حارث صاحب نے بھی کچھ ایسی باتیں کی کہ کچھ کوئی سازش ہے جو کل کی یہ سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا خدا نخواستہ کوئی اداروں کے درمیان تصادم یا کوئی سٹرین کی صورتحال ہے؟ صافی صاحب. نہیں، ایک تو جو پہلے جنرل صاحب نے فرمایا فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کہ دیکھیں یہ جب ججز اپوائنٹس ہوتے ہیں تو ان کی مختلف ایجنسیوں سے کلیئرنس بھی ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی. تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جب تک انہوں نے یہ کچھ فیصلے نہیں دیے تھے تو یہ ایشوز کیوں کسی نے نہیں اٹھائے ان کے باہر میں جائیداد کے یا کسی اور چیز کے. دوسری بات یہ کہ میں جنرل صاحب کی اس بات سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا عدلیہ وہ ڈیسیجنز میں اور اپنے کنڈکٹ میں وہ سلیکٹیو ہے. مثلا آپ نے دیکھا کہ پاناما کیس میں بہت سارے لوگوں کے نام تھے، لیکن انہوں نے نواز شریف کو چوز کیا اور پھر باقی سب کو بھلا دیا. اب اسی طرح دوبارہ پنڈورا آ گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں عدلیہ اسی طرح متحرک نہیں ہے. لیکن سر پاناما میں عدالت نے نواز شریف کو چوز نہیں کیا. نواز شریف کے خلاف تو تحریک انصاف گئی تھی سپریم کورٹ میں، باقیوں کے خلاف اب جماعت اسلامی چلی گئی ہے. تحریک انصاف گئی تھی نا، لیکن اس کے لیے پھر جی آئی ٹیز بھی بنائی گئی، پھر اس میں واٹس ایپ کے بھی قصے ہیں، بہت ساری چیزیں اور بھی ہے. یا میں آپ کو بہت ساری پک اینڈ چوز بتا سکتا ہوں کہ ان کا مثلاً آپ خود دیکھیں، جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر ہیں قاسم سوری صاحب، وہ وہاں سے ان کے الیکشن کو فراڈ ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہے. 1 سال سے زیادہ ہو گیا اور ادھر سپریم کورٹ سے سٹے چل رہا ہے. وہ ایک پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر کے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں سے میرے خیال میں 1 گھنٹے کی سماعت چاہیے ہوگی. تو بہت ساری چیزوں میں ان کی بات بالکل درست ہے کہ ہمارا عدلیہ جو ہے وہ سلیکٹیو ہے، لیکن عدلیہ کو سلیکٹیو کس نے بنایا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ اگر پرویز مشرف کے ساتھ بے بس ہو گئی تو کیوں بے بس ہو گئی؟ وہ اگر ایک پارٹی کو معاف نہیں کرتی اور دوسرے پارٹی کے پیچھے پڑ جاتی ہے تو وہ کیوں نہیں؟ اب مثلا اس میں آپ دیکھیں، ایک تو میں اس پہ حیران ہوں کہ اب ٹی ٹی پی کے ساتھ تو ابھی ابتدائی انگیجمنٹ ہے. آپ مذاکرات انڈیا کے ساتھ ہوں، امریکہ کے ساتھ ہوں، کسی بھی دشمن کے ساتھ ہو، آپ مذاکرات اور انگیجمنٹ پہ اعتراض نہیں کر سکتے. ہاں، جب فائنل ایگریمنٹ ہوتا ہے اور معاہدہ ہوتا ہے، اگر اس معاہدے میں اسٹیٹ کی اتھارٹی پہ کوئی کمپرومائز ہوا ہو، اگر اس میں کوئی اسٹیٹ کی سرنڈر کا تاثر آ رہا ہو، اگر اس میں متاثرین کی دلجوئی نہ ہوئی ہو،
تو اس پہ پھر اعتراض آپ کر سکتے ہیں. صافی صاحب بھارت ابھی ایک ادھر تو صافی صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. واپس آئیں گے, یہیں سے ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بھارت ایک مختلف ریاست ہے, امریکہ ایک مختلف ملک ہے, دونوں کی اپنی اپنی ایک جورسڈکشن ہے, اپنی اپنی اتھارٹی ہے, اپنی اپنی لینڈ جورسڈکشن ہے. کیا ٹی ٹی پی کو ہم ایک دیگر ملک کے ساتھ یا کسی ایک اور ریاست کے ساتھ ایکویولنٹ ہم کر رہے ہیں اس کو, اور ایک کلدم تنظیم جس کو آپ نے ملٹری آپریشنز کے ذریعے شکست دے دی, اس سے مذاکرات کا جواز کیا بنتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے صافی صاحب. نہیں دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کیا بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشن جتنے بھی ہیں کیا وہ کل عدم نہیں ہیں؟ ان کے کتنے لوگ سرنڈر ہو گئے؟ ان کے ساتھ اس وقت حکومت نے باقاعدہ ایک بندے کو وزارت دے کے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی. کیا انہوں نے فوجی نہیں مارے ہیں؟ کیا انہوں نے پولیس والے نہیں مارے ہیں؟ اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2, نواز شریف صاحب کی حکومت میں انہوں نے اور راحیل شریف صاحب نے مل کے جو پنجابی طالبان کے سربراہ تھے اور جنہوں نے مناوا پولیس اسٹیشن پہ حملہ کیا تھا, جنہوں نے پریڈ لائن کا کیا تھا, ان کے ساتھ معاہدہ کیا, اور اس معاہدے میں یہ بھی تھا کہ وہ افغانستان میں جہاد جاری رکھیں گے. آج تک تو کسی نے ان کا نام نہیں لیا, کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. ایک تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملات تو ابتدائی سٹیج میں ہے. اگر معاہدہ ان کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ جس میں یا تو متاثرین کی دلجوئی نہ ہوئی ہو یا اسٹیٹ کی اتھارٹی کو کمپرومائز کیا گیا ہو, تو پھر اس کو پہ اعتراض ہونا چاہیے. لیکن امریکہ اور اس کی بات چھوڑ دے, اسی پاکستان میں آج سے کوئی ہفتہ ڈیڑھ پہلے ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ تو سرنڈر ہے نا. تو کل تو میرے خیال میں یہ ایشو جو وہ بھی ہو غلط چکا ہے نا, چاہے ٹی ایل پی کے ساتھ ہو چاہے ٹی ٹی پی کے ساتھ ہو, آپ نے قلدم کو مذاق بنا رکھا ہے اس ملک میں, آپ نے شیڈیول 4 کو مذاق بنا رکھا ہے اس ملک میں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ٹی ٹی پی کے معاملے کے تو بہت سارے ڈائمنشنز ہیں. جی وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ افغان طالبان کا حصہ ہیں, جی وہ افغان طالبان کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین سمجھتے ہیں, اور اس وقت ریاست پاکستان وہ افغان طالبان کی واحد سپورٹر ریاست ہے پوری دنیا میں. تو اس کے تو وہ ڈائمنشن بھی ہے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہو چکا ہے آلریڈی ایک سرنڈر ڈاکومنٹ پہ دستخط, تو بات تو اس کی ہونی چاہیے تھی. تو جو کام ہو چکا ہے جس پہ آج کل عمل درآمد ہو رہا ہے, اس کو منظر عام پہ لانے کا وزیروں کو تک پتہ نہیں ہے. وزیر داخلہ آج کہہ چکے ہیں کہ میں نے معاہدہ نہیں دیکھا ہے. تو اس سرنڈر ڈاکومنٹ کے ذکر کی بجائے ایک مفروضہ سرنڈر ڈاکومنٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جدھر اب مذاکرات ابھی شروع ہوئے ہیں, کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے. صافی صاحب کل سپریم کورٹ نے ٹی ایل پی کے بارے میں بھی سوال کیا ہے, لیکن افتخار صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ بغیر حارث پھر آپ کے پاس بھی آتی ہیں. سلیم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بطور ایک اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, ہمارا پھر جھگڑا کیا تھا؟ 7 سال میری فوج کے جوان, میری فوج کے سپاہی, میری فوج کے جرنیل, میری فوج کی 3 نسلیں کائے کو جان دیتی رہی. اگر وہ لوگ بڑے اچھے ہیں, اور بقول یہ دونوں ہمارے دوست جو سابقہ فوجی ہیں, ان کے مطابق وہ تو عدالتیں ہی بڑی غلط ہیں, انہوں نے تو مقدمات ان کے خلاف بنا کے عدالتوں کو دے دی اور عدالتوں نے ان کو سزا نہیں دی. تو اگر یہ معاملہ محض اتنا ہی چھوٹا ہے, اتنا سمپل ہے, تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, وہ آپ ڈاکومنٹ صبح سائن کر دیں. لیکن اس بات کی گارنٹی, یہ فکرہ مت استعمال کریں, ایک منٹ سلیم, ایک منٹ, یہ فکرہ مت استعمال کریں کہ متاثرین 80,000 متاثرین ہیں. میں اپنی سویلین کی بات کر رہا ہوں, فوجیوں نے تو معاف کر دیا, اور ان کے پاس حق ہوگا معاف کرنے کا. مجھے نہیں پتا وہ یہ حق کیسے استعمال کر رہے ہیں. میرے 80,000 متاثرین میں سے ان لوگوں سے بھی تو پوچھنا پڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ یہ کیا روایت نئی جنم دے رہے ہیں؟ صوفی محمد کو آپ نے چھوٹی سی بات کی اجازت دی, یہ کھیل وہاں سے شروع ہوا, اور پھر اس صوفی محمد سے لڑنے کے لیے میری فوج کو سوات میں
اپنے ملک کے اندر سب سے بڑا ملٹری آپریشن کرنا پڑا. میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں الو ہوں, اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو میں تاریخ کے حوالے سے بات کروں. صافی صاحب کوئکلی. افتخار صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک سیکنڈ افتخار صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بات آپ کی درست ہے, لیکن اس میں سوچنے کی بات یہ ہے یہاں تک تو بحث ہو گئی, اب تجویز یہ کریں کہ آگے رستہ ہے کیا کرنا, کیا آگے رستہ یہ ہے کہ جو شخص آئین پاکستان کو نہیں مانتا وہ ہمارا نہیں ہے. نہیں, یہ تو جو شخص میری فوج کا احترام نہیں کرتا وہ میرا نہیں ہے. جو شخص میرے فوج کے 3 نسلوں کو مارتا ہے, جی ایس کیو پہ حملہ کرتا ہے. صافی صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں اور بگڑے حارث بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ابھی یہاں تک تو پہنچی نہیں نا بات, ابھی تو بات یہاں تک پہنچی نہیں نا. ہو سکتا ہے کہ اب جو بات کی سامنے ہو, پہلے صافی صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں. صافی صاحب پہلی شرط یہ ہو کہ آپ پاکستان کے آئین کو مانیں گے. میرا خیال سٹارٹنگ پوائنٹ ہی یہ ہے. اگر وہ کہتے ہیں جی ہم آئین مانتے ہیں پاکستان کا تو بات آگے چلتی, ورنہ چلتی نہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو آپ سب ہائپوتھیٹیکل باتیں ہیں پرانے وقتوں کی. جی صافی صاحب, اگر آج وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں. صافی صاحب سر میں ہائپوتھیٹیکل بات نہیں کر رہا, میری بات سنیں جنرل صاحب. آپ کے جنرلوں نے, آپ کے سینئر افسران نے نوجوانوں کے باڈیز کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے جوڑ کے ان کو تابوتوں میں ان کے گھروں میں بھیجا. بھائی یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. افتخار صاحب, ایک منٹ حارث صاحب, یعنی فوج کے بارے میں مجھے بھی بات کرنے کا حق نہیں, صرف آپ ہی کو حق ہے. نہیں, میری فوج نہیں ہے, فائدہ نہیں. میری بات کا جواب نہیں, ایموشنل کیس نہیں ہے یہ, میری بات جواب دیں. دیکھیں بات سنیے. اچھا یہ ایموشنل کیس نہیں ہے, ٹھیک ہے, میری بات اگر ایموشن ہی نہیں ہے, اگر ایموشن کا اردو ترجمہ آپ کو پتا ہے, اگر وہی نہیں ہے تو پھر معاملہ ختم ہے. ٹھیک ہے, صافی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جنرل صاحب ایک منٹ. ایموشن سے ہٹ کے سوچیں گے تو آپ کو حل ملے گا. دیکھیں ایک چیز, اگر مثال کے طور پہ فوج کی بات کریں تو فوج تو لڑنے کے لیے تیار ہے, وہ تو بالکل اس کا ہے. لیکن لیٹ سے کہ اس لڑائی میں کل پھر ایک اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرنا گریٹیسٹ ٹائپ بات ہے. ایک سیکنڈ افتخار صاحب اور جنرل صاحب ایک منٹ اجازت دیجیے گا. صافی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور بریگیڈیئر حارث بھی, لیکن پہلے صافی صاحب, بریگیڈیئر حارث پھر آپ کی طرف آ رہی ہوں. صافی صاحب. افتخار صاحب ہمارے استاد ہی نہیں بلکہ ہمارے صحافیوں کے جرنیل ہیں, اور جنرل امجد طیب صاحب جو ہے وہ دفاعی تجزیہ نگاروں کے جرنیل ہیں. تو میں, آپ نے مجھے 2 جرنیل میں, بلکہ آپ بھی خواتین ہیں, تو مجھے اس میں پھنسا دیا ہے. تو مجھے اگر اجازت ہو تو میں بات کروں. جی صافی صاحب کہیے. اب پہلی بات یہ معاملہ یہ ہے نا کہ اتنا سمپل نہیں ہے یہ سب کچھ. یہ شروع ہوتا ہے افغانستان میں سوویت وار سے, جس کو امریکہ, پاکستان اور ہم سب نے مل کے, عرب دنیا نے مجاہدین کو سپورٹ کیا. پھر جب افغان طالبان آئے تو معاملہ صوفی محمد سے شروع نہیں ہوا افتخار صاحب. معاملہ شروع ہوا ہے افغان طالبان سے, جن کو جنرل نصیر اللہ بابر صاحب بھی اپنے بچے کہتے تھے, اور جن کی حکومت کو ریکگنائز کیا پہلی مرتبہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں. اور پہلا واقعہ جو ہوا تھا, یا پہلا معاہدہ جن کے ساتھ ہوا تھا, یا پہلی جنگ جن کے ساتھ ہوئی تھی, وہ مولوی نیک محمد تھے, صوفی محمد نہیں تھے. وہ تھے افغان طالبان کا حصہ. وہ افغان طالبان کی حکومت میں کارگل کیمپ کے انچارج تھے. اس کے بعد آپ کی ٹی ٹی پی بنائی ملا بیت اللہ محسود نے. بیت اللہ محسود واز آلسو پارٹ آف افغان طالبان. وہ ملا داد اللہ کے سیکٹری تھے. پھر آپ نے ان کی حکومتوں میں ان کے ساتھ معاہدے کیے, ایک ایک جز کے ساتھ, کبھی بھی آپ نے کل کے ساتھ نہیں کیے. پھر صوفی محمد کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ان کو نیگوشیٹ کیا افراسیاب خٹک نے, میاں افتخار حسین نے, اور پیپلز پارٹی کے جو موجودہ صوبائی صدر ہے اس وقت وہ وزیر تھے. ان سب نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیے اور اس پہ دستخط کیے. پھر میاں افتخار صاحب نے, اے این پی کے ہدایت اللہ صاحب نے, اور پیپلز پارٹی کے اس صوبائی صدر نے. اور اس معاہدے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سرنڈر ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے. اور اس میں ان سے یہ مانا گیا تھا کہ صوفی محمد کی مرضی کے مطابق, فقہ حنفی کے مطابق شریعت نافذ کی جائے گی.
تو ہمارے سامنے یہ چیزیں بھی ہیں. اس وقت میں مانتا ہوں کہ آپ اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سب ہیں افغانستان میں، وہ افغان طالبان کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں، وہ اس وقت پوری طاقت میں ہے. یہ ریاست پاکستان اس وقت بھی افغان طالبان کے ساتھ کڑی ہے، پوری دنیا کے سامنے آج بھی ان کی وکالت کر رہی ہے. مجھے تو اپنے علاقے میں امن چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امن آ گیا ہے، تو وہ میرے خیال میں کسی دوسرے علاقے میں رہتے ہیں. میرے علاقے میں آج بھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ 4-5 ٹارگٹ کلنگ نہ ہو رہی ہو. اس وقت پشاور اور مردان سوابی یہاں پہ کوئی ایسا پیسے والا بندہ نہیں ہے جن کو خطوط نہ آئے ہوں. پرسوں بھی وزیرستان میں 2 فٹ بالر کو وہ قتل کیا گیا. پرسوں میرے باجوڑ میں میرے ایک جرنلسٹ کو قتل کیا گیا. میرے مین سٹریم میڈیا کے پاس اتنا بھی فرصت نہیں ہے کرکٹ سے کہ ان کے قتل کی خبر ہی دے دیتے. مجھے تو اپنے علاقے میں امن چاہیے. اگر کوئی دوسرا راستہ کسی کے پاس ہو تو مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے صافی صاحب، یہ دوسرا راستہ کیونکہ انہی لوگوں کو ہم نے شکست دی، اب ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے ان سے محفوظ نہیں ہیں، تو پھر ہم نے شکست کس بات کی ان کو دی تھی؟ لیکن برگیڈیئر حارث بڑی دیر سے خاموش ہے. آپ نے کدھر شکست دیا؟ مجھے کیوں اب میں نے آپ کے بیت اللہ محسود کو ڈرون نے مارا، حکیم اللہ محسود کو امریکی ڈرون نے مارا، قاری حسین کو امریکی ڈرون نے مارا. صافی صاحب یہ 2014 سے پہلے کی باتیں ہیں. ڈرون نے مارا. صافی صاحب یہ 2014 کی پہلے کی باتیں ہیں. یہ 2014 سے پہلے کی باتیں ہیں کہ جب ہماری قوم ڈیوائیڈڈ تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھے طالبان کون ہیں. آپ ہماری فوج کی قربانیوں کو اس طرح ہوا میں مت اڑائیں پلیز. برگیڈیئر حارث صاحب سوری. تو بلوچ ملیٹنٹ کے خلاف آپ کے فوج نے قربانی نہیں دی ہے. بلوچ ملیٹنٹ کے خلاف آپ کی فوج نے قربانی نہیں دی ہے. اچھا برگیڈیئر حارث کے خلاف برگیڈیئر حارث بڑی دیر سے خاموش ہیں، بڑی زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ. برگیڈیئر حارث معذرت کہیے. میرے ایک دو پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا ہم اینڈنگ وار کرنی ہے؟ 80,000 ہمارے شہید ہوئے، کیا ہم اور چاہتے ہیں؟ اگر آئرلینڈ اور یو کے میں آپس میں تصفیہ ہو سکتا ہے، اگر جاپان اور امریکہ میں ہیروشیما کے بعد بھی انہوں نے مذاکرات کر لیے، اور طالبان جو کل کے دشمن تھے ٹیررسٹ تھے امریکنز کے، ان سے مذاکرات کیے، اور یہ اگر آئین اور پہلی کنڈیشن یہی جنرل امجد نے بتایا کہ اگر وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے ہماری تمام شرائط کو مانتے ہیں تو دیر از نو ہارم. اس لیے کہ اس وقت ہم سٹرانگ وکٹ پر ہیں، بیسٹ کنڈیوسیو انوائرمنٹس ہیں، جبکہ ان کو وہاں سے پرابلم ہو رہی ہے. لیکن نہیں ہوتے ہیں، نہیں پھر پارلیمنٹ میں جائے گا، پارلیمنٹ ہے دیر، وہ بھی فائنل اپروول ہوگا. بٹ آئی تھنک سٹارٹ کرنے میں دیر از نو ہارم. کوئی اٹس ناٹ بینگ فائنلائز. وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے افتخار صاحب، اب آپ کی تسلی ہوگی کہ جب چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی. میری دیکھیں غریدہ، میں بہت عام آدمی ہوں، میں بڑا عام سا آدمی ہوں، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے انہی فوجیوں سے سنا اور انہی فوجیوں کے نمائندوں سے سنا. یہ جن معاہدوں کی بات میرا دوست سلیم کر رہا ہے، ان معاہدوں کی جو انہوں نے دھجیاں اڑائیں اس سے میں نے سیکھا اور اس سے میں نے سمجھا. میں I stand with the armed forces of the Pakistan who has tried to defend me. جنہوں نے میرا سواد مجھے واپس لے کے دیا. اور تاریخ میں کبھی کتاب لکھی جائے گی نا، کبھی تو تاریخ لکھے گی کہ اس واپس لینے میں کیا کیا قربانی ہے. وہ سلیم صافی صاحب نے لکھی ہوئی ہیں کتابیں. سلیم صافی صاحب نے لکھی ہوئی ہیں ان لوگوں نے ہمیں کہاں نہیں مارا. یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں کریں. میں تو ان کے لیے دعا گو ہوں ساروں کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ میرا 80,000 آدمی اور نہیں مرے. جنرل صاحب آپ کا لاسٹ کمنٹ، پھر صافی صاحب کا بھی لاسٹ کمنٹ لوں گی. جنرل صاحب کوئکلی ذرا پلیز. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معاہدہ کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ پارلیمنٹ اس کو اپروو نہیں کرے گی، اور پارلیمنٹ نمائندہ ہے سارے ملک کی. اگر سارا ملک اس کی اونرشپ لیتا ہے تو معاہدہ ہو، اگر سارا ملک اونرشپ نہیں لیتا تو معاہدہ نہیں ہوگا. سو آخری چیز پارلیمنٹ کی اپروول ہے، وہاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے صافی صاحب لاسٹ کمنٹ سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو معاہدہ ہو چکا ہے، وہاں پہ جو پولیس والے شہید ہوئے تھے وہ بھی میرے ڈیفینڈر ہیں. ان کے قبر کی مٹی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا گیا جو ملک کے وزیر داخلہ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ معاہدہ کیا ہے. میرے علاقے محفوظ نہیں ہوئے ہیں.
یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ اگر اس وقت یہاں پہ امن ہوگا اس لیول کے دھماکے نہیں ہو، لیکن میرے قبائلی اضلاع میں اور خیبر پختونخوا میں آج بھی لوگوں کا ٹھیک ہے، جینا حرام ہے، اسی طرح وہ جنگ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائم مجھے امن چاہیے، اس کا کوئی فارمولا مجھے بتا ٹھیک دیجیے۔ ہے، ٹائم ختم ہو چکا ہے افتخار صاحب، ٹائم ختم ہو چکا ہے، بلکہ اوور ہو چکا ہے ٹائم۔ ایک لائن غریزہ، ٹی ایل پی ہو یا ٹی ٹی پی ہو، جو معاہدہ ہو اس معاہدے کی تفصیلات پارلیمنٹ کو پیش کی جائیں، پھر پارلیمنٹ سے اجازت لی جائے۔ ٹھیک ہے، یہی کہا ہے، کر کے پارلیمنٹ کو یہی کہا ہے جنرل صاحب نے، یہی کہا ہے بریگیڈیئر صاحب نے، اور پارلیمنٹ تو صافی صاحب نے جاری بھی ہے یہی کہا قوم کے تمام نمائندوں کے سامنے، بہت سارے قوم کے جینون نمائندے جن کو پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ بھی سب کے اعتماد سے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ افتخار احمد صاحب، سلیم صافی صاحب، جناب امجد شعیب صاحب اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب۔ بہت اچھی، بہت زبردست ڈیبیٹ چل رہی تھی، لیکن پروگرام کا وقت جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی ڈیبیٹ کو کنٹینیو رکھیں گے۔ I'll see you coming Monday۔ اللہ حافظ۔